साफ पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, इसकी जड़ें पाकिस्तान के साथ हैं, तो एक सियासी जमात को ये बयान देने की नौबत क्यों आई कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है? यानी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर होना वो आईने पाकिस्तान के तहत और पाकिस्तान के कवानीन के तहत गवर्न होता है। हर जमात जो है उसको कुछ लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं ये साबित करने के लिए कि वो पाकिस्तान की सियासी जमात है और पाकिस्तान के मफाद में काम करेगी। तो जब एक सियासी जमात का तर्जुमान ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। हमें फॉरेन फंडिंग के तमाम दस्तावेजात देखने के बाद इस बात का यकीन हो गया है कि ये जो गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग थी, ये मामला इतना सादा नहीं है कि सिर्फ अतियात बाहर से लिए गए। पूरी दुनिया में जब पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग लेती हैं तो उसके पीछे कुछ मकासद होते हैं, कुछ लॉबियस्ट होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करते हैं इस बेसिस पर कि जब वो सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार आएगी तो वो पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी साजी में उन लॉबियस्ट के मफादात का ख्याल रखेगी। तो ये जो अमेरिका से कुछ लोगों से फंडिंग ली गई, जिसके अंदर यहूदी शामिल हैं, जिसके अंदर कुछ भारतीय नजाद अमरीकी हैं वो शामिल हैं, तो उनका क्या मफाद था कि वो पाकिस्तान में एक सियासी जमात को फंड कर रहे थे। चलें, एक मेहनत मजदूरी करने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, इस मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा करते हैं, उनकी हद तक तो चलें ठीक है कि जो फंडिंग उन्होंने की है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करते हैं। मगर मैं ये समझने से कासिर हूं कि अमेरिका में बैठे एक यहूदी का क्या मफाद होगा कि वो तहरीक इंसाफ की फंडिंग करे। बुनियादी सवाल है। भारतीय निजाद अमरीकियों का क्या मफाद होगा कि वो पाकिस्तान में बैठ के एक सियासी जमात की फंडिंग करें। ममनुआ फंडिंग अपनी जगह पे, ममनुआ फंडिंग लेने की रिप्रिकॉशंस, उसकी सजा, उसकी कानूनी पहलू अपनी जगह पे। मुझे कोई ये बात समझा दे कि एक सियासी जमात को कोई क्यों फंड करेगा। अब देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो यह है कि अमेरिका में और बाकी मुल्कों में बैठे यहूदी और अमरीकी नजाद जो भारतीय नजाद जो शहरी हैं, उनको इतनी मोहब्बत है तहरीक इंसाफ से, उनको पता है कि ये जमात पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर सकती है, ये जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को परवान चढ़ा सकती है, ये जमात पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर सकती है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ मफादात हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको वो चाहते थे कि वो इस जमात के जरिए अपने मजमूम मकासद को पूरा करें। तो ये अच्छा किया कि फवाद चौधरी साहब ने बात कर दी कि तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की एक ही जो है वो आपस में जुड़े हैं, एक ही हैं। ये अच्छा किया, इस वजाहत की जरूरत थी। मगर ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक मिसकंसेप्शन भी था कि गालिबन इलेक्शन कमीशन के फैसले के 15 दिन के अंदर कोई रेफरेंस दायर करना है, ऐसा नहीं है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब इस पर रोशनी डाल चुके हैं, तो खातिर जमा रखें, कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह पूरी होगी। उस पर वो कदगन नहीं है, कानून को गौर से पढ़ा जाए तो आज जब शहबाज गिल के दफा में फवाद चौधरी साहब ने प्रेस टॉक की तो वो तजादात का मजमुआ था। एक तरफ इमरान खान साहब फरमाते हैं कि शहबाज गिल साहब को बरहना करके जेल में मारा पीटा गया और उसके नतीजे में अडियाला जेल के सुपरिंटेंडेंट और रावलपिंडी रीजन के डीआईजी जेल खाना जात का तबादला कर दिया जाता है। अब या तो यह है कि अगर जेल में
تشدد کیا گیا ہے تو اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کے زیر انتظام ہے. تو کیا یہ تشدد پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے؟ اور اگر یہ پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے تو کیا یہ وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے ذریعے کروایا ہے؟ یہ محکمہ داخلہ جب سے ہاشم ڈوگر صاحب کے ہاتھوں میں آیا ہے، یہ کبھی کسی کو غلط ایڈریس پر نوٹس بھیج دیتے ہیں، کبھی کسی کا نام غلط لکھ دیتے ہیں، کبھی کسی کا پتہ غلط لکھ دیتے ہیں، کبھی غلط گھر پہ ریڈ کر دیتے ہیں. تو ایسے بندے سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنی ہی حکومت کے قیدی پر تشدد کروائے. ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے، دوسری طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا. تشدد تو کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، مگر کیا جب میاں نواز شریف کی دوائیاں بند کی جاتی تھی جیل کے اندر، کسی سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوتا تھا؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا، کسی جیل خانہ جات کے افسر کا تبادلہ کیا گیا تھا؟ جب رانا ثناء اللہ کو شدید گرمی میں 6/10 کی سیل میں بند کیا گیا، کیا کسی جیل سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوا تھا؟ کیا جب شہباز شریف صاحب کو زمین پہ سلایا جاتا تھا اور بختر بند گاڑی میں بند کر کے لایا جاتا تھا، کسی جیل سپرنٹینڈنٹ یا ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ ہوا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا لاڈلا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا، جس نے ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے بات کی، اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیہ ہل جاتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے لے کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے. یہ غضب خدا کا، اختیارات کا ناجائز استعمال اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے، پنجاب میں پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا الحاق ہے، محکمہ داخلہ اس کی ذمہ دار ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد آپ افسران کے تبادلے کر دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے تشدد کروایا شہباز گل پر، اور پھر ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے اس نے سپرنٹینڈنٹ کا اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو سر پیر ہی نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. دیکھیے، تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں، پولیس نے اپنا موقف رکھا ہے سامنے اور مزید ریمانڈ کی استدعا کی ہے. اور یہ دیکھیے، وائٹ کالر کرائم میں کوئی ملک مخالف بیانیہ نہیں تھا، کوئی اینٹی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، مگر آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز میں 88 دن کا ریمانڈ ہے، 88 ڈیز، 60 دن کا ریمانڈ ہے. آہا چیمہ ایک فرشناز افسر ہیں، ان کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا تھا، وہ آج تک گلہ بھی نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی والے ہیں جن کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہلکی سی سختی آئے تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں، چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ اور یہ سیاسی انتقام نہیں ہے. کیا اگر یہ ملک مخالف بیان نہ دیا تھا شہباز گل نے تو کیا شہباز گل جیل میں ہوتا؟ کیا اس کو بلا وجہ پکڑا گیا ہے؟ کیا اس پہ چرس ڈالی گئی ہے؟ کیا اس پہ ہیروئن ڈالی گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ ظلم کی انتہا کرتے رہے ہیں اور ہم نے اف تک نہیں کیا. جیلوں کے اندر جو سلوک ہوتا تھا، جو جسمانی ریمانڈ 60 سے لے کے 88 دنوں تک بھی ہوا ہے، تو یہ 2 دن کا ریمانڈ اور 2 دن کی جیل میں کیوں زلزلے آ رہے ہیں؟ کیوں پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی ہے کہ افسران کے بھی تبادلے ہو رہے ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں، چیخو پکار بھی ہے؟ تو حوصلہ کیجئے، یا تو ملک مخالف بیانیے کو کھل کے اس کی تردید کریں، اس کی مذمت کریں. اور چیف آف سٹاف کی پوزیشن پہ ایک آدمی ہے، وہ
چیف آف سٹاف کس کا ہے؟ وہ عمران خان کا ہے. تو کیا عمران خان صاحب نے بطور چیئرمین تحریک انصاف اپنے چیف آف سٹاف کو اسٹیٹمنٹ دینے پہ چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں. تو یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ اس ملک دشمن بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو شہباز گل نے پروموٹ کیا. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے دن ہی ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ شہباز گل چیف آف سٹاف نہیں رہے گا کیونکہ اس نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے. اور اس سارے کھیل میں پرویز الہی صاحب پیچھے سے بیٹھ کر ڈورے ہلا رہے ہیں اور وہ اس ملک دشمن بیانیے کے سب سے بڑے پروموٹر اس لیے ہیں کیونکہ وہ آج جیل کی انتظامیہ کو چینج کر رہے ہیں. وہ جیل میں ملاقاتیں کروا رہے ہیں, وی وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں. تو یہ سارے تانے بانے ملتے ہیں پرویز الہی صاحب سے بھی. تو کیا پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی کہ شہباز گل کو چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور اس بیان سے دوری اختیار کی جائے؟ نہیں, کیونکہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے, یہ ملک دشمنوں سے جو پیسے لیے ہیں اس معاوضے کے عوض کچھ کام تو کر کے دکھانا تھا نا. وہ کام کر کے دکھایا. پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ میں اقتدار سے باہر زیادہ دیر رہا تو خدا نہ خواستہ کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اب اس ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اس میں کاف لیگ مکمل ساتھ ہے. مونس الہی نے ایک دفعہ بھی مذمت نہیں کی اور آپ دیکھیں کہ پوری پروٹیکشن مل رہی ہے. جیل کے افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں. پہلے تشدد کی کہانی گھڑی جاتی ہے, اس کے بعد جیل کے افسروں کا تبادلہ کیا جاتا ہے. بھائی آپ نے تشدد کیا اور آپ ہی افسروں کو ہٹا رہے ہیں. یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیل پنجاب حکومت کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ تشدد ہوا اور اس کے بعد افسران کے تبادلے ہوئے, پھر کہہ رہے تشدد نہیں ہوا. تو یہ جیل کے افسران کو ہٹانے کا بہانہ تھا کہ تشدد ہوا ہے. جی تو پرویز الہی صاحب کیوں کیا تشدد؟ اور اگر غلط کیا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹایا, اگر صحیح کیا تو پھر جیل کے افسران کو کیوں ہٹایا, اور اگر تشدد نہیں ہوا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹانے کا کیا جواز ہے؟ یہ نااہلوں نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, ملک دشمن بیانیے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھ لیا جب پچھلے 2-4 دنوں میں ہوا کہ کیسے ایک کے بعد ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا. اور آج ایک اور موضوع جس میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران نیازی صاحب کے کاغذات نامزدگی ہیں جو مختلف حلقوں میں داخل ہوئے ہیں. آج فیصل آباد میں اور ننکانہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ کچھ ان کے نامینیشن پیپرز پر جعلی دستخط کیے گئے تھے. اور فیصل آباد میں ایک نامینیشن پیپر ایسا ہے جس پر تجویز کنندہ کسی اور شہر کا ہے. وہ تو نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوں گے اور اگر وڈرا کرنے ہیں تو امیدوار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اس کو وڈرا کرنا ہوتا ہے. اب اس میں 3-4 معاملات ہیں. نمبر 1, القادر یونیورسٹی ٹرسٹ. یہ زلفی بخاری صاحب کا قائم کردہ ٹرسٹ ہے جو عطیات کے ذریعے چلتا ہے, مگر اصل مقصد وہ جو توشہ خانہ کے کمائے ہوئے پیسے, جو پنجاب میں کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے, اس پیسے کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ذریعہ تھا یہ القادر ٹرسٹ. اب اس کی جو امینڈڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو ہم نے جمع کرائی ہے اس میں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے دستخط ہیں. یہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے 2 لوگوں کے مابین. اب جب ایک ٹرسٹ پرائیویٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور میاں بیوی کے دستخط ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا. اب جب آپ نے اس ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو ایک ٹرسٹ ڈکلیئر نہ کرنے پر نااہل کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ٹرسٹ کا مقصد پیسے کو پارک کرنا ہے. اب یہ دستاویزات سامنے آ گئے ہیں جس میں القادر یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس میں 2 ہی ٹرسٹیز ہیں, عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ, اور دونوں کے سائن موجود ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا.
یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت یہ تمام نامینیشن پیپرز ان کے وہ ریجیکٹ ہونے چاہیے تھے کیونکہ مس ڈیکلریشن ہے. اس کے علاوہ یہ تو کلیئر کٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جہانگیر خان ترین کے کیس کے تناظر میں کہ آپ ایک ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہ کریں اور اس کے بعد نامینیشن پیپر جمع کرا دیں, اس میں بھی کوئی کاغذ ساتھ نہ لگائیں, تو یہ کلیئر مس ڈیکلریشن ہے. میں حیران ہوں کہ کچھ جگہ پہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہو گئے. آج جن جگہوں پر یہ کیس لگے ہیں ہمارے وکلا کی بھرپور تیاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے کیونکہ اس میں ایک اور فیروز والا کی زمین کا بھی معاملہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے کئی 100 کنال زمین وراثتی زمین دکھایا ہے, حالانکہ وہ 70 لاکھ کے عوض ایک نگت نامی خاتون سے خریدی گئی زمین ہے. اس کے تمام دستاویزات موجود ہیں اور وہ بھی مس ڈیکلریشن ہے, جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ تمام معاملات آج متعلقہ ریٹرننگ افسر کے سامنے اٹھائے جائیں گے اور القادر والے کیس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ نااہل نہ ہوں اور ان کے کاغذات منظور کیے جائیں. اتنی بڑی چیز آپ چھپا لیں تو ہمارے جو لوگ ڈسکوالیفائی ڈی سیٹ ہوتے رہے ہیں تو پھر بیٹے سے تنخواہ لینے پر بھی کوئی نہیں نکلے گا, وہ بھی نہ اہلی, اس کو اہلیت میں تبدیل کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کرپشن بھی کرے, ممنوعہ فورن فنڈنگ بھی لے, جھوٹا ٹرسٹ بنا کے اس کو ڈکلیئر بھی نہ کرے, وراثتی زمین شو کرنے والی زمین خریدی ہو اور اس کو بھی جھوٹ بولا ہو کاغذات میں اور وہ اہل ہو اور بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. یہ نہیں چل سکتا. یہ اتنی بڑی ایک دلیل ہے کہ آپ نے ٹرسٹ ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا, تو یہ قانون کا دورہ معیار نہیں ہوتا, انصاف کا دورہ معیار نہیں ہوتا, یہ ساتھ ساتھ چلے گا. اور میاں نواز شریف جنہوں نے اس ملک و قوم کی خدمت کی, اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر اقامے پر نکال دیا. تو یہ عمران خان صاحب نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں. انڈکلیئر ٹرسٹ ہے, وراثتی زمین پہ جھوٹ بولا ہے, ممنوعہ فورن فنڈنگ لی ہے, اور آپ اتنی لمبی فہرست ہے. تو آج امید ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے اور عمران خان کو بائی الیکشن لڑنے سے روکا جائے گا کیونکہ وہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں. بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پریس کانفرنس تو ہو رہی ہے, جواب آپ بھی دے رہے ہیں وہ بھی دے رہے ہیں, یہ بتائیں کہ عوام کے لیے گورنمنٹ کیا کرے گی؟ پیٹرول دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب اس ملک کو 2018 میں اقتدار کو چھوڑ کے گئے تھے تو مہنگائی کی شرح 4% پر تھی, شرح نمو 5.8% پر تھی. 4.25 سال چور چور ڈاکو ڈاکو پکڑ دو بند کر دو مار دو کے نعروں نے اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان کیا. مہنگائی 4% سے 14% پہ آ گئی اور گروتھ 5.8% سے 1% پہ آ گئی. تو یہ عمران خان صاحب کا مچایا ہوا گند ہے. ہم جب گئے تھے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ہم واپس آئے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. جس طریقے سے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر کے مقابلے میں روپے کو استحکام حاصل ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی اور عوام کو وزیر اعظم انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری بھی سنائیں گے اور اس مہنگائی سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا. مگر اصل ذمہ دار اس کا عمران نیازی ہے. ہم تو پیٹرول بھی سستا چھوڑ کے گئے تھے, اس نے کیا یہ کہ اس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑ دیا اور اتنی تاخیر کر دی کہ آج پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ایک سڑک نہیں بنائی, ایک پل نہیں بنایا, ایک نیا ہسپتال, ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنائی. ہر مرض کا علاج تھا کہ ترجمانوں کا اجلاس بلا لو, کالی اینک پہنو بند کمرے کے اندر اور ترجمان بٹھا کے میڈیا اسٹریٹجی بناؤ. آج بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جو اس کی اپوزیشن چل رہی ہے. حکومت بھی سوشل میڈیا کے اوپر تھی. سوشل میڈیا اچھی چیز ہے, اس کا استعمال ہونا چاہیے, مگر ملک کی بربادی سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے حکومت ہی سوشل میڈیا پہ چلائی اور آج ملک کو اس دھانے پہ کھڑا کیا ہے.
تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قابل ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ ہے، انشاءاللہ بہتری ہوگی. سر ایک سوال ہو گیا، میاں صاحب کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے لاہور یا اسلام آباد، فیصلہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا پاکستان میاں نواز شریف کا ہے. میاں نواز شریف نے اس چمن کی آبیاری کی ہے، اس ملک کو سنوارا ہے، جہاں اس کا دل قدرے کرے گا وہ اترے گا. تھینک یو.